बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3-4 दिन से ये खबर पूरे मुल्क के सियासी हलकों में जंगल की आग की तरह फैली हुई है और टॉक ऑफ द टाउन है कि शहबाज हुकूमत को 6 महीने की मोहलत दी गई है और अगर इस मोहलत में शहबाज हुकूमत अपनी कारकर्दगी ठीक ना कर सकी तो वो ख़त्म कर दी जाएगी और शहबाज शरीफ की जगह किसी और को लाया जाएगा। इस खबर की बुनियाद टीवी एंकर मोहम्मद मालिक का एक प्रोग्राम बना जिसमें मालिक साहब ने ये दावा किया कि उनके पास ऐसी इतलात हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी पर नापसंदीदगी ज़ाहिर की गई है और कहा गया है कि ना तो सरमायाकारी आ रही है, ना मईशत संभल रही है, ना इन्फ्लेशन कम हो रही है, ना महंगाई कम हो रही है, ना तरक्याती अहदाफ पूरे हो रहे हैं। और ये भी है कि मुल्क में तरक्की का कोई काम नहीं हो रहा और गवर्नेंस भी ठीक नहीं है। तो इस बुनियाद पर अब उनसे कहा गया है कि अगले 6 महीने आपके पास हैं, इसमें आप कोई कारकर्दगी करके दिखाएं तो ठीक है, वरना फिर मुतबादल निज़ाम लाया जा सकता है, मुतबादल शख्सियात को लाया जा सकता है। इससे पहले भी कुछ लोग कालमों में भी और टीवी प्रोग्रामों में भी अलग अलग लोग इस तरह की बातें कर चुके हैं, जिनमें मोहसिन बेग साहब भी शामिल हैं। यानी इस हद तक कि हुकूमत की कारकर्दगी से इदारे मुतमईन नहीं है। और ये बात मैंने अपने कई प्रोग्रामों में कही कि इदारे वाक़यतन मुतमईन नहीं है। ख़ास तौर पर इदारों में पंजाब हुकूमत के हवाले से खासी तशवीश पाई जाती है, जहाँ तजावज़ात गिराने और ट्रैफिक कवानीन के सिलसिले में जो एक मुहिम चली हुई है लोगों की ठुकाई करने की, मार पिटाई करने की, उसकी वजह से जो गाली पड़ रही है वो पाकिस्तानी इदारों को पड़ रही है। हुकूमत को लोग बाद में गाली देते हैं और पहले वो इदारों को गाली देते हैं कि वो इन लोगों को लाए जिन्होंने हमारा ये हशर कर दिया। ये इस तरह की चीज़ें ज़ेरे बहस हैं, लेकिन क्या ये वाकई ऐसा होने जा रहा है? मैंने कई लोगों से रब्ता किया और मुझे बताया गया कि कोई भी अगर जर्नलिस्ट ये दावा कर दे कि फ़ौज ने हुकूमत को ये अल्टीमेटम दे दिया है या इदारों फ़ौज का नाम लिए बगैर इदारों ने ये अल्टीमेटम दे दिया है, तो इदारे क्या करें? वो क्या तरदीद जारी करें? ISPR की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि फ़लाने एंकर ने ये बात की है तो हम इसकी तरदीद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन बातों में मुबालगा बहुत है। ये बात सही है कि इदारों की तरफ से नरम अल्फाज में पंजाब और वफाक की हुकूमतों की नाकारकर्दगी का ख़ास तौर पर शिकवा किया गया है। सिंध के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, वहाँ कुछ बुरे काम भी हो रहे हैं, लेकिन वफाक और पंजाब में नुकसान की ख़बरें ज़्यादा आ रही हैं और फ़ौज को ज़्यादा तनकीद का सामना भी इन्हीं दो वफाक और पंजाब की हुकूमतों के हवाले से है। लेकिन ये कहना कि हुकूमत को डांट पिला दी गई है, अल्टीमेटम दे दिया गया है और फाइनल वार्निंग का नोटिस दे दिया गया है, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, मोहम्मद मालिक साहब के मुझे 2 बातें और भी याद हैं जो उन्होंने बड़े दावे के साथ की थी, लेकिन वो गलत निकली और उसकी तरदीद अमलन हो गई। उस पर जाए बगैर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये मफरूज़े कहाँ से आ रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट किसी ने नशर की अपने प्रोग्राम में और उस पर भी ज़ाहिर है कई लोगों ने बहस की और वो बात भी अच्छी खासी फैल गई, कई और लोगों ने भी उसका हवाला दिया। उस खबर में बताया गया था कि रिटायर्ड फौजी अफसरों का एक ग्रुप और सीनियर फौजी अफसर यानी लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल के जो अफसर थे, उनकी एक लाट पूरी फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर से मिली और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप बहुत हो गया, इमरान खान को अब छोड़ दें, माफ़ कर दें, मुल्क की तरक्की ख़त्म हो रही है और मुल्क में मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक जमूद है, एक टेंशन है, जो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान को रिहा कर दें और उन पर सख्तियाँ ख़त्म कर दें। तो फील्ड मार्शल साहब बड़ी देर तक उनकी बातें सुनते रहे और काफ़ी देर उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने एक फ़िक्रा कहकर वहाँ से इजाज़त ले ली। उन्होंने कहा कि आप चाय पिए और आपको चाहिए कि आप अपनी पेंशनें और तनख्वाहें छोड़ें और PTI में बाज़ाब्ता शामिल हो जाएं। अच्छा, बज़ाहिर इस खबर में कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे हम कहें कि ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने ये खबर मान ली कि हाँ ये खबर ठीक है, लेकिन ये खबर 100% गलत थी। ऐसा कोई इजलास हुआ ही नहीं, कोई रिटायर्ड अफसर फील्ड मार्शल से मिले ही नहीं। लेकिन ये खबर जिन लोगों ने फीड की, जिन लोगों ने ब्रेक की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने ये खबर फीड की उन्होंने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की थी। एक तीर से 2 शिकार। एक शिकार तो ये कि लोगों को ये बावर कराया जाए, उन्हें ये यकीन आ जाए
کہ ریٹائرڈ فوجی افسروں کی اکثریت جو ہے وہ، یا اگر سارے نہیں تو ان کی بھاری اکثریت عمران خان کی حامی ہے، اور وہ حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور اگر ریٹائرڈ افسروں میں یہ صورتحال ہے تو جو حاضر سروس فوجی افسر ہیں وہاں بھی تو یہی صورتحال ہوگی نا۔ یعنی بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے، اور جو سوچ میرے محلے میں کسی ریٹائرڈ افسر کی ہوگی اس کے ہم پلہ کوئی حاضر سروس فوجی افسر بھی وہی خیالات رکھتا ہوگا۔ تو یہ تاثر پاکستان کے اندر بنانے کی کوشش کی گئی کہ فوج کے اندر عمران خان کی حمایت بدستور موجود ہے، حالانکہ ایک طبقہ تھا، ان کی اکثریت نہیں تھی لیکن وہ مؤثر عہدوں پر براجمان تھا اور ان سے نجات حاصل کر لی گئی، اور اب فوج میں یہ معاملہ نہیں رہا۔ تو ایک تو یہ تاثر قائم کرنا مقصد تھا۔ پی ٹی آئی جو تحریک چلانا چاہتی ہے اس کو بھی ایک مسئلہ مل جائے کہ دیکھو جی یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا ایسی خبروں سے۔ دوسرا، فیلڈ مارشل کی شخصیت کو بھی ڈیمیج کرنا اس کا مقصد تھا، کیونکہ فیلڈ مارشل اتنے متکبر ہیں، اتنے مغرور ہیں اور اتنے لاپرواہ ہیں کہ انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسروں کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا، یعنی ان کی بات انسنی کر دی۔ اور ان میں بہت سارے افسر وہ بھی ہوں گے جو فیلڈ مارشل سے سینئر ہوں گے، اور نہ سینئر کا خیال کیا، نہ اپنے برابر والوں کا خیال کیا، نہ جونیئر کا خیال کیا، اور سب کو یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ ظاہر ہے یہ بات ایک اسے درست بات ہی کہا جا سکتا ہے، اسے سخت بات ہی کہا جا سکتا ہے، اسے یعنی تہذیب کے جو آداب ہوتے ہیں ان کے مخالف ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک تصور بنا کے آرمی چیف اس طرح کا ہے کہ وہ بجائے کہ تہذیب کے ساتھ نرم لہجے میں اپنا موقف انہیں بتاتا کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی بات سن لی، آپ کی بات سن لی، تو میرا موقف یہ ہے کہ اس طرح یہ ہے اور اس طرح وہ ہو جائے گا، اگر ایسا کیا تو یہ نقصان ہے، اور عمران خان نے 9 مئی کیا تھا، جو بھی ان کے ذہن میں موقف یا نقشہ بنتا تھا، یا وہ منتخب پارلیمنٹ کی بات کرتے، حکومت کی بات کرتے، عدلیہ کی بات کرتے، 100 طریقے سے وہ ان لوگوں کو مطمئن کر سکتے تھے یا مطمئن کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تہذیب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جو بے عزتی کے مترادف ہے کہ جائیں جا کر پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ تو ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں، ایسی کوئی تقریب، ایسا کوئی فنکشن ہوا ہی نہیں، نہ کسی نے فیلڈ مارشل سے استدعا کی کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی فیلڈ مارشل نے ان کو اس طرح سخت جواب دیا۔ سرے سے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ زیرو والی گراؤنڈ پر ایک بلڈنگ کھڑی کر دی گئی تاکہ پی ٹی آئی کے بیانیے کو تقویت مل سکے۔ تو یہ چیزیں فیڈ کرنے والے کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں کہ ہر تیسرے دن کبھی کسی کالم نویس کا کالم چھپا ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹی وی میڈیا مین اپنے ٹی وی شو میں اس بات پر مذاکرہ کرا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ویلاگ کر رہا ہوتا ہے، تو خبریں تو یہ آتی ہیں۔ مثلا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے 6-7 مہینے پہلے، جب یہ خبریں بریک کی گئیں کہ بااثر حلقوں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ زرداری سے جان چھڑانی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری خبر بیس لیس تھی، اس کی بیس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خبریں فیڈ کرنے والے کون عناصر ہیں؟ بظاہر کچھ لوگوں کا کہنا ہے، میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ یہ اداروں کے اندر ہی کچھ لوگ ہیں، جب وہ کسی جرنلسٹ کو فون کرتے ہیں، کسی ٹی وی یا آدمی کو فون کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ ادارے کے اندر سے یہ فون آیا ہے تو بات تو سچی ہوگی، اور پھر وہ اس خبر کو اپنے پروگرام میں ٹی وی میں بریک کر دیتا ہے یا اخبار میں کالم لکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب حکومت کے دیکھنے کی ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 6 مہینے کے بعد شہباز کی چھٹی، تو آپ کوئی ان سے پوچھے کہ کیسے چھٹی ہوگی، کیا فیلڈ مارشل استعفیٰ لینے شہباز شریف کے دفتر میں چلے جائیں گے؟ اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، بالفرض استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ نیا وزیر اعظم ظاہر ہے اسی پارٹی کی طرف سے ہوگا جس پارٹی کو پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت حاصل ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ۔ یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے تحریک عدم اعتماد لے آئیں، جس طرح کہ عمران خان کے خلاف لائی گئی تھی۔ عمران خان کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی، اتحادی پارٹیوں سے مل کر اس نے سادہ اکثریت بنائی تھی، اور جب وہ اتحادی پارٹیاں الگ ہو گئی تو اس کی عمران خان کی سادہ اکثریت ختم ہو گئی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت ہے۔
تو نیا وزیر اعظم بھی اسی پارٹی کا آئے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ لا کر وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ ایسا صرف اس صورت ہو سکتا ہے جب ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے یا صدر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے بہت سارے غیر آئینی غیر قانونی اقدام کرے، جیسا کہ پرویز مشرف جب صدر تھا تو اس نے ایمرجنسی لگا کر عدلیہ ہی کو فارغ کر دیا تھا اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگا دی تھی اور ٹی وی چینلز کی نشریات روک دی تھی۔ تو ایسا تب ممکن تھا جب کوئی آرمی چیف بذات خود صدر کے عہدے پر فائز ہو یا پھر وہ مارشل لا لگا دے۔ اگر مارشل لا بھی نہیں لگاتا اور خود صدر بھی آرمی چیف یا کوئی جنرل نہیں ہے تو پھر یہ وزیر اعظم کی تبدیلی کیسے ہوگی مسلم لیگ کی مرضی کے خلاف؟ اسی طرح کی ایک بے پرکی اڑائی گئی تھی پہلے کہ آئین قومی اسمبلی میں کوئی قانون سازی ہوگی، جس کے بعد قانون سازی کے بعد مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ اس عقل کے نابینا نے یہ نہیں سوچا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر خود پر پابندیاں لگوانے کے لیے آئین سازی کریں گی، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو اسی طرح کی یہ خبر لگتی ہے۔ ناراضگی والی خبر سچی ہے، لیکن وہ ناراضگی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں ڈانٹ پلائی جائے، الٹیمیٹم دیا جائے اور حکومت کی چھٹی کرا دی جائے۔ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے اور یہ نہ تو آئینی طور پر ممکن ہے کہ وہ شہباز شریف کو ہٹا کر کوئی اور کسی اور کو بٹھا دیا جائے۔ یہ جو زیادہ سے زیادہ تبدیلی ہو سکتی ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں کنونس کر دیا جائے، اور اگر وہ کنونس ہو جائیں تو وہ شہباز شریف کی جگہ مسلم لیگ کے کسی دوسرے لیڈر کو وہاں لے آئیں۔ باقی یہ کہانیاں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور تیز ہوں گی، اور ان کے پیچھے جو کہانی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا جو مورال زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے اس کو سہارا دیا جائے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے حوصلہ پکڑ کر سڑکوں پر آ جائیں۔ اب دو چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک تو پولیٹیکل سروے 26 کسی ادارے نے یہ سروے کیا ہے، لمبا چوڑا سروے ہے، میں صرف اس کے 2 پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں میں افواج پر اعتماد بڑھ گیا ہے۔ کتنے فیصد بڑھا ہے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن ظاہر نظر آ رہا ہے کہ فوج نے پچھلے دنوں میں جو کام کیے ہیں، مثلا آپ اور کو چھوڑیے، جنگ کو بھی چھوڑیے، باقی باتوں کو بھی چھوڑیے، معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچائے اس کو بھی چھوڑیے، پاکستان پہلی مرتبہ ہتھیار بیچنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا اور سعودی عرب، ان کے علاوہ کچھ افریقی ملک بھی پاکستان سے ہتھیار خرید رہے ہیں، اور ہتھیار سے مراد صرف بندوق گولی نہیں بلکہ تھنڈر طیارے، J7 تھنڈر طیارے اور دوسرے اس طرح کے آلات۔ تو یعنی اس سے پاکستان، اگر یہ سودے ہوتے ہیں اور مختلف ملک پاکستان سے ہتھیار خریدتے ہیں تو پاکستان دفاعی پیداوار کے لحاظ سے ایک اہم برآمدی ملک بن جائے گا۔ یہ کارنامہ کوئی چھوٹا کارنامہ تو نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کا اعتماد تو بڑا ہے، عوام کے اندر بھی بڑا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بہتر تھا کہ یہ پرسنٹیج بتا دیتے کہ پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے۔ دوسری اس میں جو خاص بات ہے کہ ملک بھر میں اوورآل پی ٹی آئی کی مقبولیت 10% کم ہو گئی ہے، اور اب یہ اس کی جو نیٹ مقبولیت ہے اس کی شرح 33% ہے، 33%۔ اور چونکہ یہ شرح سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہے، اس کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پنجاب میں یہ شرح جو ہے جو کوئی 28، یہ سروے میں نہیں ہے، یہ دوسرا میں بتا رہا ہوں رزلٹ، کہ یہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ پھر کوئی 27-28% کے قریب رہ جاتی ہے، جبکہ جہاں مسلم لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ 34 اور 35% کے لگ بھگ بتائی گئی ہے۔ سروے میں تو 33% لکھا ہے، لیکن اچھا یہ مسلم لیگ کی جو مقبولیت ہے اس کا جو 100% کریڈٹ ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے۔ نواز شریف کے نام پر لوگ اب بھی ووٹ دینے کے لیے، مسلم لیگ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ وفاقی حکومت کی کارکردگی تو ظاہر ہے ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر مسلم لیگ ووٹ مانگ سکے۔ مسلم لیگ اب بھی اگر الیکشن میں ووٹ مانگے گی تو نواز شریف کا چہرہ دکھا کر مانگے گی۔ تو سہیل آفریدی کے دورہ کراچی پر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بات کروں گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔